الصلاة خير من النوم بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ تورا پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین دین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب سبحان لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اب جو مدینے سے لو لگا کر بیٹھا ہے خاموش نہیں بیٹھے بے شک لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں اور کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت جشن غوث اعظم حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں تمام خوبیاں تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا مصطفیٰ کریم کا امتی بنایا سنی سے العقیدہ مسلمان بنایا اس کے بعد درود و سلام ہو مصطفیٰ کریم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا اور آپ کے وسیلے سے درود و سلام ہو سیدنا غوث اعظم پر کہ جنہوں نے اپنے مریدوں کی لا تخف فرمانے کے بعد ہمت بڑھائی محب گرامی وقار حضرت مولانا فرقان صاحب قبلہ و دیگر ارباب ملت حاضرین مجلس دور بیٹھ کر سننے والی پردہ نشی ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آپ کے راگو پور میں میری پہلی حاضری ہے اور میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ مجمع تو ماشاءاللہ بہت ہے
गांव के जितने लोग यहाँ बसते हैं या आस पास के कुछ लोग भी तशरीफ फरमा जरूर होंगे, सब लोग चले आए हैं। हमारी कमेटी के हजरात, इनके चेहरे देखकर माशाअल्लाह खुशी हो रही है। इनके सरों पर मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत का ताज सजा हुआ है। बेशक सुभान अल्लाह। मगर मैं दुआ करता हूं कि जो सुन्नत सर पर सजी है, काश वो सुन्नत यहां भी सज जाए और इंशाअल्लाह सजेगी। आज मेरा भाई कोई ना कोई जरूर इस बात का अहद करेगा कि जब मैंने मुस्तफ़ा की एक सुन्नत को सर पर सजाया है तो चेहरे पर भी सजाऊंगा। मगर मेरे कमेटी के भाई इधर को आ जाए तो बहुत अच्छा है। जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। मैं कोई आपसे ऐसा अहद नहीं लूंगा कि आप घबरा जाए। राघोपुर के लोग बड़े होशियार, बड़े समझदार हैं, मगर इतनी देर से मैं देख रहा हूं कि बड़ी खामोशी से आप बैठे हुए हैं। मुझे आपकी ये खामोशी देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर ये कौम 1947 में होती तो हिंदुस्तान कभी आजाद नहीं हो पाता। तो आप थोड़ा बेदारी पैदा कीजिए। मुझे लगे कि मैं राघोपुर में पहली बार नहीं बल्कि कई बार बोलने के बाद फिर बोल रहा हूं। अब मैं आपकी बेदारी देखूंगा और ये बेदारी शोरो गुल की शक्ल में नहीं, मुस्तफ़ा करीम के दुरूदो सलाम की शक्ल में देखना चाहता हूँ। इस तरीके से दुरूदो सलाम सुनाइए कि मुझे लगे कि मैं राघोपुर की सरजमीन पर नहीं बल्कि मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों की मजलिस में बैठ करके बोल रहा हूँ। मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक अल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार जरा जी लगा करके और मोहब्बत के साथ अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सैयदना गौसे आदम का मुबारक महीना चल रहा है। इसमें मस्जिदों के इमाम भी खाली नहीं रहते और यही सैयदना गौसे आदम का सदका उनका अदना सा फकीर भी हासिल कर रहा है। अभी 2 दिन पहले भी एक प्रोग्राम में था और आज भी हूँ और इंशाअल्लाह इसके बाद भी रहूंगा। और हकीकत यह है कि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम बोल सके, क्योंकि रात में तकरीर करें और दिन में क्लास करें ये हमारी बस की बात नहीं। मगर गौसे आदम का सदका है, बुलवाते हैं तो बोल जाते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बुलवाते हैं तो बोल जाते हैं। अब आपको भी सैयदना गौसे आदम बुलवाना चाह रहे हैं, मगर आप बोलने की हिम्मत और जसारत नहीं कर रहे हैं। अगर आप बोलना जानते हैं जरा मोहब्बत से दुरूदो सलाम सुनाइए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। चूंकि फहरिस्त बड़ी लंबी है, आपने यहाँ उर्से रज़वी का मंजर कायम कर दिया है। यहाँ टाइम दिया जा रहा है कि आप इतनी देर बोलिएगा। और मेरे इमरान भाई यहाँ से उठकर चले गए, ये कई तकरीरों में रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। ये चेहरा देखते हैं तो पहले ही कहते हैं हजरत तकरीर छोटी कीजिए। फुरकान भाई ने भी पहले ताकीद कर दी कि हजरत थोड़ा बोलिएगा, वरना अल्लाह का फजल है मैं सैयदना गौसे आदम के गुलामों का गुलाम और अदना सा भिखारी हूँ। और अल्लाह का फजल है मेरी तकरीरें कम से कम 3 घंटा भी हुई और मैं इस तरीके से बोल भी पाता हूँ। मगर आज आपके राघोपुर में 3 घंटा नहीं बल्कि मैं 30 मिनट सही से लेना चाहता हूँ। और 30 मिनट के बाद अगर आगे गाड़ी बढ़ेगी तो इतना समझिएगा कि इंशाअल्लाह 1 घंटे से आगे मैं नहीं जाऊंगा। मगर इस वक्त में मुकम्मल तवज्जो चाहता हूँ और जिंदा दिली के साथ आपको मैं देखना चाहता हूँ। एक बार बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूँ और पहले सुन लीजिएगा मेरा अंदाज हंसने हंसाने का नहीं है, मैं सिर्फ इल्मी गुफ्तगू करना जानता हूँ। मैं एक मदरसे का मुदर्रिस हूँ, पढ़ाता हूँ। जिस तरीके से मैं दिन में अपने बच्चों को पढ़ाया करता हूँ, रात में जब अपनी कौम के बीच आता हूँ तो मैं यही समझता हूँ कि ये सामने बैठे हुए मेरे शागिर्द हैं और मैं उस्ताद की हैसियत से इनको पढ़ा रहा हूँ। मैं बस आपको एक पैगाम दे करके जाऊँगा। हंसने हंसाने की मजलिस ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आती है और न मैं इस तरह की मजलिसों को पसंद करता हूँ। मैं मेंबरे रसूल का अदब व एहतराम जानता हूँ। ये वो मजलिस है प्यारे जिस मजलिस की फजीलत अगर इब्ने माजा के हवाले से बयान कर दूं तो यकीन के साथ कह रहा हूँ
راگوپور کا کوئی مسلمان جلسہ ختم ہونے سے پہلے اٹھ کر نہیں جائے. ارشاد عطا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث، اس حدیث کے روایت کرنے والے ابن ماجہ فرماتے ہیں سنو غمجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا حفتہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اگر کسی جگہ مسلمان جمع ہو جائیں، چاہے وہ اللہ کا گھر ہو، چاہے وہ صحرا ہو، چاہے وہ بیابا ہو، چاہے وہ بستی ہو، چاہے وہ قریہ ہو، چاہے وہ دیہات ہو، چاہے وہ شہر ہو، چاہے کتنی بھی خوبصورت سٹی ہو، ہم تو دیوانے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے اگر ہمیں روڈ مل جاتا ہے وہی بیٹھ کر سیدنا غوث اعظم کا ذکر کرنے لگتے ہیں. اگر ہمیں مسجد ملتی ہے وہی ولیوں کو یاد کرنے لگتے ہیں. اگر ہمارا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے وہی بیٹھ کر ہم بزرگان دین کا ذکر کرنے لگتے ہیں. آقا کریم فرماتے ہیں لوگ جمع ہو جائیں اور جمع ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد مفتی قرآن کی تلاوت کرے، محدث قرآن کی تلاوت کرے، مفسر قرآن کی تلاوت کرے، عالم قرآن کی تلاوت کرے، فقی قرآن کی تلاوت کرے، قاری قرآن کی تلاوت کرے. وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ. ادھر سے قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، ادھر سے مصطفیٰ کے امتی بیٹھ کر کے سن رہے ہو. جس طریقے سے آپ یہاں بیٹھے ہیں میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کی تفسیر کرنے جاؤں گا اور اس کی تفسیر کروں گا. آپ انشاءاللہ اس کو سماعت کریں گے. یہ وہی منظر کشی ہے، یہ وہی منظر ہے جس کی منظر کشی آقا نے حدیث میں ارشاد فرمائی ہے. آقا فرماتے ہیں ایسی مجلس جمع ہو جائے الا حفتہم الملائکہ، تو اس مجلس کو اللہ 3 انعام عطا فرماتا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 انعام. میرے کمیٹی کے لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں گے چھکا کیسے ماریں گے، ہے نا، کس طریقے سے بولیں گے. بات پر نظر رکھیے گا، انداز پر نہیں. ہم تو دیوانے ہیں، ہمیں تو مصطفیٰ کی بات اگر دیوار پر لکھی ملتی ہے وہیں سے لے. بے شک سبحان اللہ. سمجھ گئے نا. آقا نے فرمایا 3 تحفے دیے جاتے ہیں الا حفتہم الملائکہ. پہلا تحفہ یہ ہے کہ اس مجلس کو فرشتے آ کر گھیر لیا. بے شک سبحان اللہ. بول جائیے سبحان اللہ. اور دوسرا فائدہ یہ ہے وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. اللہ کی طرف سے چین و سکون اترتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اللہ کی طرف سے چین و سکون اترتا ہے. ہمیں ایک انسان جس کا دل ہے پریشان پہنچ گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب میرے دل کا علاج کر دیجئے، بے چینی ختم نہیں ہوتی. کسی نے کہا بے چینی دل میں ختم نہیں ہو رہی ہے تو سن گھر کے اندر مت جا نینی تال چلا جا، تلی تال چلا جا، کشمیر کی وادیوں میں چلا جا، کنیا کماری تک کا سفر کر لے. وہ انسان ہندوستان کے بیوٹی، ہندوستان کے نیچرل بیوٹیز کو دیکھتا ہے، قدرتی مناظر کو دیکھتا ہے، مگر اس کا دل نہ تلی تال سے بہلتا ہے، نہ نینی تال سے بہلتا ہے، نہ کشمیر کی وادیوں سے بہلتا ہے. کسی نے کہا ہندوستان چھوڑ کے اسپین چلا جا، اسپین چلا گیا، کینیڈا کا سفر کر لیا ہے، ساؤتھ افریقہ کو دیکھ لیا ہے، ادھر گیا ہے ادھر گیا ہے، چاروں طرف کے چکر لگا رہا ہے. ہم نے پوچھا پگلے آخر چکر کیوں لگاتا ہے؟ کہنے لگا مولانا دل میں چین و سکون نہیں ہے، مجھے چین و سکون نہیں مل پا رہا ہے، نہ لیٹتے چین و سکون ہے، نہ بیٹھتے چین و سکون ہے. اسی طریقے سے اسی پریشانی اور بے چینی کے عالم میں دوڑا مولانا فرقان کی بارگاہ میں آیا. کہنے لگا حضرت میں نے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کرا لیا ہے، کسی نے مشورہ دیا تھا ہندوستان کی سیر کر لے چین و سکون مل جائے گا، مگر چین و سکون نہ ملا. اسپین کا سفر کیا چین و سکون نہ ملا، کینیڈا کا سفر کیا چین و سکون نہ ملا، ساؤتھ افریقہ کے بیابا کو دیکھا مگر چین و سکون نہ ملا. علامہ فرقان نے کہا پگلے چین و سکون دنیا میں تلاش کرتا ہے، تجھے دنیا کے کسی گوشے میں چین و سکون نہیں ملے گا. اس نے کہا حضرت آپ بتائیے کیا میرے چین و سکون کا علاج ہوگا؟ انہوں نے کہا بہت آسان ہے. فرمایا کہنے لگا حضور ذرا یہ بتائیں کتنا آسان ہے؟ کہا بالکل آسان ہے. کہا طریقہ بتا دیجئے، مجھے میتھڈ سکھا دیجئے. آپ نے کہا گھر چلا جا، گھر جانے کے بعد میں غسل کرنا، پاکیزہ بن کے مسجد میں آ جانا اور اس کے بعد تو وضو کرنا اور 2 رکعت نماز تو 2 رکعت
तहियतुल मस्जिद पढ़ लेना, उसके बाद मेरे पीछे तुम मगरिब की नमाज पढ़ लेना, और मगरिब की नमाज पढ़ के अपने घर मत जाना बल्कि मस्जिद के गोशे में बैठ जाना और मुस्तफा पर दुरूद और सलाम पढ़ना, तेरे दिल को चैन और सुकून मिल जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, मसलके आला हजरत, अंजुमन आशिकाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहिब किबला, सरजमीन राघोपुर बरेली शरीफ। नारे तकबीर। तीसरा फायदा ये, बहुत खूब सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत आकर घेर लेती है। बेशक सुभान अल्लाह। हमें 3 फायदे मिले कि नहीं? पहला फायदा क्या है? पहला फायदा, फरिश्ते आते हैं। कौन आते हैं? ऊंचा बोलो, कौन आते हैं? दूसरा फायदा ये, चैन आती है, चैन और सुकून आता है। दूसरा फायदा क्या है? और तीसरा फायदा, अल्लाह की रहमत बढ़ बढ़ के अपने गले से लगाती है, बढ़ बढ़ के अपने गले से लगाती है। बोलो, अगर इस तरह की मजलिस तुम हमारे जिक्र मुस्तफा, जिक्र औलिया, जिक्र खुदा को निकाल कर अगर सजाना चाहो तो दुनिया की सारी नेमतों को जमा कर लेना, दुनिया की सारी दौलत जमा कर लेना, दुनिया की सारी सरवत जमा कर लेना। कसम खुदा की इस तरह की मजलिस नहीं मिल सकती। आप कहेंगे मौलाना बहुत आसान है, हम पैसा जमा करके हिंदुस्तान के महान व्यक्ति, हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया को बुलाएंगे, हिंदुस्तान के वजीर आजम को बुलाएंगे, हिंदुस्तान में किसी सूबे के मुख्यमंत्री को बुला लेंगे। हम कहेंगे पगलो, तुम दुनियादार को बुला सकते हो, मगर ये बताओ क्या तुम्हारी इस दावत की बुनियाद पर तुम्हारी मजलिस में जिब्रील आएगा, तुम्हारी मजलिस में मीकाईल आएगा, तुम्हारी मजलिस में इसराफील आएगा, तुम्हारी मजलिस में इस्राईल आएगा, तुम्हारी मजलिस में अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते नहीं आएंगे? हाँ, अगर बुलाना चाहता है तो कुछ करने की जरूरत रही, इमाम की बारगाह में जाना और कहना हजरत कल मैंने घर में मिलाद मुस्तफा की मजलिस सजाई है, इधर मिलाद पढ़ना होगा, उधर जिब्रील की हाजिरी हो जाएगी, मीकाईल की हाजिरी हो जाएगी, इसराफील की हाजिरी हो जाएगी, इस्राईल की हाजिरी हो जाएगी। अरे तू इधर मिलाद मुस्तफा पढ़ेगा, उधर फरिश्ते आ जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ये है वो मजलिस जहां आप बैठे हुए। बेशक। उठकर जाएगा, अरे जाएगा उठकर सुबह तक, लेकिन मैं सुबह तक नहीं बोलूंगा, मैं मुख्तसर बोलूंगा। जरा मोहब्बत से बोले, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। और बुलंद आवाज से बोले, या गौस। सैयदना गौसे आदम, जश्न गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। हम कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं। वली दुनिया से चला जाता है तो हम उसका उर्स मनाते हैं। क्या मनाते हैं? उर्स। उर्स का माना क्या होता है? उर्स का माना शादी होता है। कोई इधर इंतकाल कर गया, उधर तुम शादी मना रहे हो। ये कौन सा मिजाज है? नहीं समझे बात को? मुझे गलत मत समझिएगा, मैं समझाना चाह रहा हूँ। समझने से पहले कोई फतवा ना लगाइएगा। हमारी अवाम बहुत चालाक होती है, पहले ही फतवा ठोक देती है कि नहीं? मुफ्तियों के बाद सबसे पहले आते हैं कि हजरत मैंने 3 तलाकें दे दी, अब बताइए क्या किया जाए। तो मुफ्ती कहते हैं पहले ही तुम इमाम साहब, हाँ बोलते हमारे यहाँ इमाम साहब हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। तो कहा तुमने क्या किया? कहा मैंने नमाज पढ़ना छोड़ दी। तो कहा जब तूने नमाज पढ़ना छोड़ दी, मुफ्ती पहले ही बन गया, तो हमसे पूछने क्यों आया? सुनिएगा, जहन को हाजिर करें। वली दुनिया से चला गया, मगर हमने उसको नाम दिया उर्स का, नाम दिया जश्न का। सैयदना गौसे आदम 11वीं शरीफ में दुनिया से गए नहीं थे। सैयदना गौसे आदम 11वीं को पैदा नहीं हुए थे, बल्कि आपकी पैदाइश तो एक रमजान शरीफ की है, पहले रमजान को। मगर इस दिन को गौसे आदम बड़ी मोहब्बत से मनाया करते थे। हम दीवानों ने देख लिया, जब हमारा आका मना रहा है तो गुलाम इस दिन को क्यों ना मनाए? बेशक सुभान अल्लाह। मगर सुनो, वली का हो गया इंतकाल, आला हजरत के उर्स में जाते हो। ये आपकी है अंजुमन आशिकाने आला हजरत, यही तो नाम है ना? कौन सी अंजुमन है? अंजुमन आशिकाने आला हजरत। बेशक। आला हजरत के उर्स में जाते हो,
आला हजरत का इंतकाल 25 सफर को हुआ था, मगर 25 सफर को उर्स मनाया जाता है, 23-24 को मनाया जाता है, 25 को भी मनाया जाता है। हमने सुन्नी का हाथ पकड़ा, ऐ दीवाने कहा जा रहा है, कहने लगा आपको पता नहीं बरेली शरीफ में आला हजरत का उर्स चल रहा है। हमने कहा उर्स का माना क्या होता है? कहने लगा उर्स का माना होता है शादी। हमने कहा वली चला गया, तुझे तो गम मनाना चाहिए, वली तेरी नजरों से ओझल हो गया, तुझे खुशी मनाना नहीं बल्कि गम मनाना चाहिए। हमारा सुन्नी बोला सुनो, हमने वलियों के उर्स को उर्स का नाम इसलिए दिया है कि वली अगर से इस दिन चला गया है, मगर याद रखो हमारा अकीदा यह है कि जो वली खुदा के करीब हो जाता है, खुदा फरमाता है मैं उसका हाथ हो जाता हूँ, मैं उसका पैर हो जाता हूँ, मैं उसकी आंख हो जाता हूँ, मैं उसकी ज़बान हो जाता हूँ। मतलब यह है हाथ तो उसका होता है, पकड़ना मेरा होता है, पैर तो उसका होता है, चलना मेरा होता है, आंख उसकी होती है, देखना मेरा होता है, ज़बान उसकी होती है, बोलना मेरा होता है। हमें जो दुनिया में खुदा की मोहब्बत की बुनियाद पर जिंदा हो गया है, हमारा अकीदा यह है मरने के बाद भी वो जिंदा है, मुर्दा नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ने गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहिब किबला सरजमीन राघोपुर बरेली शरीफ अंजुमन आशिकाने आला हजरत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो एक आम वली की बात बता रहा हूँ। गौसे आदम की शान सुनना चाहते हो तो जरा मुस्कुराकर बोलो या गौसल मदद, या गौसल मदद। गौसे आजम दरमियाने औलिया, बेशक गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहता है लोगों, सैयदना गौसे आदम की शान वलियों में ऐसी ही है जैसे मुस्तफा की शान नबियों में है। बेशक सुभान अल्लाह। गौसे आदम की शान वलियों में ऐसी जैसे मुस्तफा की शान नबियों में। अब अगर मैं अपनी तकरीर को यही खत्म कर दूं ना, तो सच कह रहा हूं मैंने अपनी तकरीर का इसी शेर में सारा हक अदा कर दिया। गौसे आदम की शान को मजीद बयान करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बात कह दी शायर ने। गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। ऐ लोगों, बस एक फाइनल जुमला सुन लो, जो मुस्तफा करीम को नबियों के दौर में, नबियों के दरमियान, नबियों के बीच मनसब और मर्तबा हासिल है, सैयदना गौसे आदम को वही मनसब वलियों की बारगाह में, वलियों के दरमियान है। बेशक बेशक। सैयदना गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान के बयान का आगाज मैं आपके इस शेर से करता हूँ, जो शेर मैंने नहीं लिखा, आला हजरत ने नहीं लिखा, मुफ्ती आजम ने नहीं लिखा, उस्ताद ज़मन ने नहीं लिखा, सिबतैन रज़ा खान साहब ने नहीं लिखा, सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने नहीं लिखा, साबिर पाक कलियरी ने नहीं लिखा, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने नहीं लिखा, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकन ने नहीं लिखा, दाता गन बख्श लाहौरी ने नहीं लिखा, बल्कि ये शेर अपनी शान में खुद गौसे आदम ने लिखा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कासातिल विसाली फकुलतो लिखमरती नहवी ताली। अब तवज्जो फरमाते चले जाएं। बेटा जरा मोबाइल नीचे कर लो। मैं हुजूर ताजुश शरिया का अदना सा गुलाम हूँ, और हम जानते हैं कि हजरत ने नाजायज होने का फतवा दिया है। हम अपने मुर्शिद से मोहब्बत करते हैं, इसी को मानेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहरहाल तवज्जो फरमाइए। गौसे आदम फरमाते हैं, ऐ लोगों, अल्लाह की मोहब्बत ने मुझे मारिफत का जाम पिला दिया। मारिफत समझते हैं? मारिफत का माना होता है अल्लाह को पहचानना, और जो जैसा पहचानता है वैसे ही मर्तबा पाता है। समझ गए ना बात? गौसे आदम फरमाते हैं, लोगों, अल्लाह की मोहब्बत ने मुझे इश्को मस्ती, मारिफत व आगाही का जाम पिला दिया। और कैसा जाम पिलाया? कैसा जाम पिलाया? हमें यह जाम तो जुनैद बगदादी को भी मिला,
یہ جام حضرت معروف کرخی کو بھی ملا، یہ جام بایزید بستامی کو بھی ملا، یہ جام اپنے زمانے کے ابو بکر شبلی کو بھی ملا، یہ جام اور آگے بڑھئے حضرت شاہ مدار کو بھی ملا ہے، یہ جام شاہ جی محمد شیر میاں کو ملا، یہ جام وارث پاک کو ملا، یہ جام ابو الحسین نوری کو ملا، یہ جام آل رسول مہر ربی کو ملا، یہ جام سادات مسولی کو ملا، یہ جام سادات کالپی کو ملا۔ ہمیں جتنے بزرگان دین دنیا میں پائے جاتے ہیں اور قیامت تک جتنے آئیں گے سب کو معرفت کا جام ملا ہے، مگر پیارے ذرا غور تو کر، سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں جام پلانے والا خدا ہے، پیمانہ بھی ایک ہے، جام بھی ایک ہے، پلانے والا بھی ایک ہے، مگر پینے کا انداز الگ ہے۔ آپ نے فرمایا وَشَرِبْتُمْ فُضْلَتِي مِنْ بَعْدِ سُكْرِي وَمَا نِلْتُمْ عُلُوِّي وَاتِّصَالِي۔ اے ولیوں کی جماعت، اے قطبوں کی جماعت، اے اقواس کی جماعت، اے ابدال کی جماعت، اے بزرگوں کی جماعت، اے فقراء اللہ کی جماعت، سنو سنو، تم نے بھی اللہ کی طرف سے جام معرفت پیا ہے، میں نے بھی معرفت کا جام پیا ہے، پلانے والا بھی ایک ہے، جام بھی ایک ہے، اور پینے کا انداز بدلا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلے رب نے مجھے جام محبت پلا دیا، جام معرفت پلا دیا، اور جب اللہ کی طرف سے اللہ کی محبت نے مجھے جام معرفت پلایا تو میں اللہ کی محبت میں کھو گیا، اور ایسا کھویا، ایسا کھویا، ایسا کھویا، ارے خدا کی محبت میں کھونے کے بعد میں نے ساری دنیا کو ایسے دیکھ لیا جیسے ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، میں نے اس طریقے سے دیکھا جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ولیو سنو سنو، میرے جام میں، میرے پیمانے میں جو میرا بچا ہوا جام تھا اس کو تم نے پیا ہے، پہلے میں نے پیا ہے، اور میرے بچے ہوئے کو تم نے پی لیا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث اعظم سرزمین راگو پور بریلی شریف، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں غوث اعظم پہلے مجھے ملا جام، بعد میں سب کو ملا۔ بے شک ہمیں غوث اعظم کا جھوٹا، غوث اعظم کا بچا ہوا جام جب حضرت شاہ مدار نے پیا تو زندہ مدار، بے شک سبحان اللہ، وارث پاک نے پیا تو وارث اعظم بن گئے۔ بے شک، اور جب آپ کا جام اعلیٰ حضرت نے پیا تو زمانہ حضرت کہتا تھا، جب جام ملا تو اعلیٰ حضرت ہو گیا۔ بے شک سبحان اللہ، زمانہ کہتا تھا مصطفیٰ رضا خان ہے، لیکن جب غوث اعظم کا جام مل گیا تو مفتی اعظم بن گئے۔ بے شک، اور یہی جام ہمارے مرشد مولانا اختر رضا خان کو ملا تو تاج الشریعہ بن گئے۔ بے شک، اب ذرا غور کیجئے گا، جب ولیوں نے غوث اعظم کا بچا ہوا جام پیا تو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ عطا کر دیا۔ جب ولیوں کو بچے ہوئے جام سے اتنا بڑا مرتبہ مل گیا تو غوث اعظم کی شان کتنی بلند و بالا ہو۔ بے شک سبحان اللہ، آگے فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفاتن نلت المنالی۔ سبحان اللہ، بول جائیے سبحان اللہ۔ سبحان میں اللہ، یہ عربی زبان پڑھا اور عربی زبان سے 3 وجہ سے محبت کرنا چاہیے۔ بولو کتنی وجہ سے؟ ارے بول جائیے، 3 وجہ سے محبت کرنا چاہیے۔ پہلی وجہ یہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں عربی زبان سے اس لیے محبت کرو کہ قرآن عربی میں اترا ہے، بے شک سبحان اللہ، اور دوسرا عربی زبان سے اس لیے محبت کرو کہ میں عربی بولتا ہوں، بے اور شک ہمارا آقا جس زبان کو بولتا ہو وہ زبان ہمیں سب سے پیاری۔ بے شک سبحان بولو ہے کہ نہیں؟ اور تیسری بات فرمائی میرے آقا نے کہ سارے جنتی عربی بولیں گے، کوئی انگلش اور اردو نہیں بولے گا۔ بے شک، آپ سنی سے العقیدہ مسلمان ہیں، انشاءاللہ جنت کے حقدار ہیں، تو جو زبان جنت میں بولنا ہے ذرا دنیا میں اس سے محبت تو کرو، اور محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں عرض کیا کر رہا تھا؟ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی لا تخف، اے میرے مرید ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک، بس ایک ہی آدمی کے سمجھ میں آیا ترجمہ، باقی کسی کے نہیں آیا۔ میرے مرید، بولے میرے مرید، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے اپنے غوث کا قول تو یاد کر لو یار، کیا فرمایا؟ میرے مرید
डरने की जरूरत नहीं। अब जरा एक मिसाल समझ लीजिए, प्रधान जी बोले डरने की जरूरत नहीं तो मतलब होगा बस्ती में डरने की जरूरत नहीं, चेयरमैन बोले तो कस्बे में डरने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाइए, विधायक बोले तो तहसील में डरने की जरूरत नहीं, एमपी बोले तो जिले में डरने की जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री बोले तो सूबे में डरने की जरूरत नहीं, वजीर आजम बोले तो मुल्क में डरने की जरूरत नहीं। मगर हमने कहा पलटकर, मौलाना फुरकान जरा ये तो बताइए, जो प्रधान कह रहा है डरने की जरूरत नहीं, तो मतलब ये है कि गांव में ना डरे, दूसरे गांव वाले से डर सकते हैं, दूसरे कस्बे वाले से डर सकते हैं, दूसरे सूबे वाले से डर सकते हैं, दूसरे जिले वाले से डर सकते हैं। इसको आप सियासी मिसाल मत समझिएगा, मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूं ताकि बात आपके जहन के करीब हो जाए। और अगर आज वजीर आजम बोले डरने की जरूरत नहीं तो मतलब होगा मुल्क में डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरे मुल्क से डरा जा सकता है। आप कहेंगे इसलिए कि प्रधान की गांव में चलती है, चेयरमैन की कस्बे में चलती है, और इसी तरीके से विधायक की तहसील में चलती है, एमपी की जिले में चलती है, मुख्यमंत्री के सूबे में चलती है, वजीर आजम सदर जमहूरिया की मुल्क में चला करती है। हमने गौसे आदम से पूछा, गौसे आदम आप फरमा रहे हैं ऐ मेरे मुरीद डरने की जरूरत नहीं। आका किसी बस्ती वालों से ना डरे, कस्बे वालों से ना डरे, शहर वालों से ना डरे, तहसील वालों से ना डरे, सूबे वालों से ना डरे, जमीन वालों से ना डरे। जरा ये तो बताइए कहां कहां डरे, कहां कहां ना डरे। गौसे आदम ने जवाब दिया, तुबूली फिस समाई वल अर्दी दुक्कात। ऐ मेरे मुरीद तू गांव और बस्ती की बात क्यों करता है? अरे तू जिस गौस को चाहता है, जिस गौस से मोहब्बत करता है, जिस गौस का जश्न मनाता है, जिस गौस की 11वीं मनाता है, जरा उस गौस का पावर तो देख, उसकी शक्ति तो देख, उसकी ताकत तो देख। आप फरमाते हैं तेरा पीर इतना प्यारा है, तेरा गौस इतना प्यारा है, 11वीं वाला इतना पावरफुल है, या गौसे आदम इतने पावरफुल है, बड़े पीर रोशन जमीन कितने पावरफुल है। आप फरमाते हैं अरे मेरे टंके तो जमीन में भी बसते हैं, आसमान में भी बसते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसे आजम, अंजुमन आशिकाने आला हजरत, सरजमीन रागोपुर बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहिब किबला। नारे तकबीर। फरमाया मेरे टंके आसमान में भी बज रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। आसमान में भी बज रहे हैं, कमेटी वाले बोल जाएंगे कि मेरी बात पर, जमीन में भी बज रहे हैं और आसमान में भी बज रहे हैं। हमें तुम भी बज रहे हो तो गौसे आदम का सदका है। बेशक तुम्हारे नाम चल रहे हैं, ये भी गौसे आदम का सदका है। बेशक खड़े हो और ये गौसे आदम का जश्न मना रहे हो, ये भी गौसे आदम का सदका है। बेशक सुभान अल्लाह। सदका लेने के लिए ये भी गौसे आदम का सदका है। हम सब गौसे आदम का खाते हैं, चूंकि हम वफादार कुत्ते हैं, गद्दार कुत्ते नहीं। समझ गए? अब बात आ गई तो बता दूं, 2 कुत्ते होते हैं, एक पालतू एक फालतू। जी कैसे? बोल जाइए। एक फालतू, फालतू कुत्ते का हाल क्या होता है? फालतू कुत्ते का हाल ये होता है कि जिस घर में जाता है मारा जाता है, और पालतू कुत्ते का हाल ये होता है कि जहां जाता है बच जाता है। आप कहेंगे मौलाना मेंबर पर बैठकर कुत्ते की बात करते हैं, मैं कहूंगा वक्ल बहुम बासितुन ज़राइहि बिल वसीत। हमें वलियों के कुत्ते की बात तो कुरान कर रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें कुरान कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं? बेशक हमने कुरान से कहा, कुरान जरा ये बता, तू तो मुकद्दस किताब है, सारी किताबों से अफजल, मगर तेरे अंदर तो कुत्ते का जिक्र। रब की बारगाह से जवाब मिलेगा, बंदे जरा गौर तो कर, मैंने फालतू कुत्ते का जिक्र नहीं किया, बल्कि वलियों की बारगाह में पलने वाले पालतू कुत्ते का जिक्र किया है। और पालतू कुत्ते का जिक्र इसलिए किया है कि जब मुझे वली प्यारे हैं तो वली का कुत्ता भी प्यारा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तो 2 कुत्ते हैं, सुभान अल्लाह। एक है फालतू, एक है पालतू। जी फालतू बेशक कुत्ता सुभान बेचारा अल्लाह। क्या करता है, गले में पट्टा पड़ा हुआ। चाचा आपका नाम क्या है? आशिक रजा खान साहब। इनके सामने पट्टा पड़ा हुआ कुत्ता आया, इन्होंने हाथ खींच लिया। थोड़ी देर पहले, मिसाल दे रहा हूं, थोड़ी देर पहले हमने देखा इन्होंने एक कुत्ते को मार दिया, जब दूसरा पट्टे वाला आया तो छोड़ दिया। मैंने कहा आशिक रजा खान साहब जरा ये तो बताइए, आपने उसको मारा क्यों, उसको छोड़ा क्यों? कहने लगे मौलाना निशानी नजर नहीं आते।
بے شک سبحان اللہ. نشانی نظر نہیں آتی. اعلیٰ حضرت سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں آقا میں غلام ہوں, یہ نہیں کہتے آقا میں آپ کا چاہنے والا ہوں, بلکہ کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ. بے شک سبحان اللہ. آپ نہیں سمجھ پائے ہوں گے سگ فارسی کا لفظ, سگ کا معنی کتا ہو. اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں, مجھ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. ہمیں کتنی دور کی نسبت بتائیے. تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. یعنی غوث اعظم ڈائریکٹ آپ سے میرا رابطہ نہیں ہے, میرا رابطہ تو کیسے ہے سنیے, میرا رابطہ کتے سے ہے, اور وہ کتے کو نسبت ہے آپ کے در سے. تو احمد رضا خان کو کتے کے واسطے سے غوث اعظم سے نسبت ہو گئی. اب سنیں, عاشق رضا خان صاحب پر مثال دے رہا ہوں. ہم نے کہا اس کو چھوڑا کیوں, اس کو مارا کیوں, انہوں نے کہا اس میں پٹا پڑا تھا اس لیے چھوڑ دیا, یہ بے پٹے کا تھا اس لیے مار دیا. ہم سمجھ گئے یہ دنیا میں جب دنیا کے دو کتے ہوتے ہیں, اگر فالتو کتا ہوتا ہے ادھر جاتا ہے تب مارا جاتا ہے, ادھر جاتا ہے تب مارا جاتا ہے, مگر پالتو کتا پٹتا نہیں. ہم نے نتیجہ نکالا, سنو ہم غوث اعظم کی بارگاہ کے پالتو کتے ہیں, اور وہ کتے ہیں غوث اعظم کی اس شان کو اعلیٰ حضرت یوں بیان کرتے ہیں, جو پٹے والے کتے ہوتے ہیں, جو نشانی والے کتے ہوتے ہیں, وہ نہیں مارے جاتے. آپ فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. حشر تک رہے میری گردن میں یہ ڈورا تیرا, حشر تک رہے میری گردن میں یہ ڈورا تیرا. یہ غوث اعظم کے پالتو کتے ہیں. ارے ہم دنیا میں جدھر نکل جاتے ہیں زمانہ کہتا ہے غوث اعظم کے چاہنے والے آ رہے ہیں, راستہ چھوڑ دیا جائے. شیطان کہتا ہے راستہ چھوڑ دیا جائے, فلائی کہتی ہے راستہ چھوڑ دیا جائے. ارے یہ غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈال کر جب قیامت میں پہنچو گے, جہنم کہے گا ان کو اپنے قریب مت آنے دو, اور پلسرات کہے گا جھریا مومن فَإِنَّ نُورَكَ تُطْفِي لَهْبِي, کہے گا سن فَإِنَّ نُورَكَ يُطْفِي لَهْبِي, نور کہے گا ایمان والے غوث اعظم کے چاہنے والے جلدی گزر جا. پلسرات کہے گا جلدی گزر جا. ہم کہیں گے کیوں کہہ رہا ہے, سب کو تو گرا رہا ہے, جہنم میں ڈال رہا ہے. جواب آئے گا تو غوث اعظم کا کتا ہے, اور غوث اعظم کے کتے سے جب شیر مقابلہ نہیں کر سکتا, یہاں تو غوث اعظم کی شان دکھائی جا رہی ہے, جہنم کیسے مقابلہ کرے گا. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں ایمان والا جب گزرے گا تو پلسرات کہے گا جلدی گزر جا, اس لیے کہ تیرے نور نے میری روشنی کو ختم کر دیا ہے, میری لپٹ کو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب قبلہ, سرزمین راگو پور بریلی شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت تھوڑی سی بیٹری چارج ہو گئی, اس کو ڈسچارج نہ کیجئے, لاسٹ تک اس کو رکھیے گا تاکہ بعد میں بھی کام آئے. ذرا محبت سے بول جائیے یا غوث المدد. پورا نعرہ لگائیے, اور یہ بھی لگائیے شاہ مدار بیڑا پار. ہم تو ولیوں کو چاہنے والے, بے شک بے شک, اعتراض نہیں ہے, جی ہمارا دل تو سارے ولیوں کے لیے کھلا ہے. بے شک. اور سنو, اعلیٰ حضرت کا پیغام لے کر کے جاؤ. امام اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے ہم دیوانوں کا امام ہو جایا کریں. بے شک سبحان اللہ سبحان ہم اللہ. تفریق نہیں کرتے. بتاؤں گا سیدنا غوث اعظم کی شان کیا ہے. مصطفیٰ کریم کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب امتحان میں کامیاب ہو گئے, میں نے آیت کریمہ پڑھی, اب لمبی تفسیر نہیں کر رہا ہوں. جب کامیاب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تجھے امامت عطا کروں گا. اور جب آپ نے خانہ کعبہ بنایا تو دعا کی مولا کی بارگاہ میں, مولا مجھے مصطفیٰ آخری نبی عطا فرما دے, وہ نبی جس کا تذکرہ آدم نے کیا ہے, وہ نبی جس کے نور کی تاکید کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کو حکم دیا گیا, تطہیر کے لیے حکم دیا گیا. مولا اس محمد کو عطا فرما دے. رب نے فرمایا جاؤ 2 انعام دے رہا ہوں, ایک یہ کہ امامت بھی تمہاری نسل میں ہوگی اور آخری نبی بھی تمہاری نسل میں ہوگا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کس سے کہا؟
ابراہیم علیہ السلام. آئیے ذرا غوث آدم کو دیکھیں کہاں سے کنیکشن ہے غوث آدم کا. خطیب تو آپ نے بہت سنے ہوں گے مگر خطیب غوث آدم سے شروع کرتے ہیں غوث سے ختم کر دیتے ہیں. آؤ میں بتاؤں غوث کا کنیکشن کتنی دور سے چل رہا ہے. واہ بہت. اور یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اس لیے میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی نسل میں اللہ رب العزت نے ہمارے آقا کو بھیجا. یہ خدا کے بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. غوث آدم ابراہیم کو ملے یہ خدا کی عطا ہے. بے شک سبحان اللہ. اب آگے بڑھیے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دور آ گیا ہے. حضرت ابراہیم نبی کی اولاد میں پیدا ہو گئے. توجہ فرمائے, نبی کی اولاد میں پیدا ہوئے. جب مصطفیٰ کریم نبی کی اولاد میں پیدا ہوئے آپ نے 63 سال کی زندگی گزارنے کے قریب ہیں. ایک دن آپ حجۃ الوداع سے لوٹ رہے ہیں, اپنی زندگی کا آخری حج کرتے ہیں. ایک مقام آیا, میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ یہ کون سا مقام ہے. صحابہ نے مقام کا نام بتا دیا, جگہ کا نام بتایا. فرمایا ٹھہر جاؤ. صحابہ ٹھہر گئے. فرمایا سب جماعت لگا لو, نماز ادا کی جائے گی. نماز ادا کر لی ہے. اس کے بعد سارے صحابہ جمع ہے. آقا اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے میرے آقا علیہ السلام نے فاخذا بیدی علی, حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا ہے. اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں میرے چاہنے والے صحابہ بتاؤ کہ میں ایمان والوں کی جان کا ان سے زیادہ حقدار نہیں ہوں. سارے صحابہ نے کہا آقا یقیناً آپ ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ حقدار ہے. اگر وقت آ جائے تو ماں باپ کو آپ کے قدموں میں قربان کر دے, وقت آئے تو اپنی جان کو آپ کے قدموں میں نچھاور کر دے. آقا کریم نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا ھذا ولی من انا مولاہ, یہ میرا علی ہے جس کا ہاتھ میں نے پکڑا ہے. یہ اس کا مددگار ہے جس کا محمد مددگار ہے. بے شک سبحان اللہ. بولے علی اس کا مددگار جس کا محمد, بولے جس کا محمد مددگار. سبحان اللہ. اب مصطفیٰ کریم نے حضرت علی کا ہاتھ کیوں پکڑا, یہ بات سننے کے قابل ہے. حجۃ الوداع کا موقع, مصطفیٰ کریم نے ہاتھ پکڑ لیا علی کا. حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے, کبھی نبی نے ہاتھ پکڑ کر ایسا نہیں کہا تھا, کبھی مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا یہ میرا علی اس کا مددگار ہے جس کا میں مددگار ہوں. مگر مصطفیٰ آخری زندگی میں, اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت علی کا ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہیں. حضرت علی کا ہاتھ آج اس لیے پکڑا تھا, میرے آقا یہ فرمانا چاہتے تھے اے میرے صحابہ سنو, اب میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا, میں آخری نبی بن کر کے آیا تھا. اب میرا فیضان دنیا میں آئے گا, میرا فیضان دنیا میں پھیلتا رہے گا, قیامت تک مصطفیٰ کا فیضان ملتا رہے گا. مگر یہ فیضان کسی نبی کے ذریعے نہیں ملے گا, چونکہ میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مگر میرا فیضان قیامت تک جاری رہے گا. آقا کریم فرمانا یہ چاہتے ہیں لوگوں, میں آخری نبی بن کر کے آیا تھا, اللہ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے, گویا میں نبوت کا دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں اور علی اب ولایت کا دروازہ کھول رہا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث اعظم. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے داماد حضرت علی شہنشاہ ولایت بن گئے. کون بن گئے؟ شہنشاہ ولایت کے بادشاہ بن گئے. ہمیں کسی کو ولایت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے داماد سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی حاصل. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, شاعر اسلام عرفان جے پوری صاحب قبلہ, شاعر اسلام مصطفیٰ ازہری مرتضی ازہری صاحبان قبلہ. نعرہ تکبیر. بہت سبحان درود پاک سنائیے ذرا محبت سے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی علیہ وسلم. میں عرض کیا کر رہا تھا, حضرت علی شہنشاہ ولایت بنے. اب جب حضرت علی کا انتقال ہو گیا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تھے.
मगर हजरत अमीर माविया हजरत इमाम हसन में करीब था कि दो गिरोह मुसलमानों के आपस में लड़ जाएं। आका करीम का फरमान सादिक आता है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान सादिक आया। हजरत इमाम हसन ने खिलाफत दे दी। इधर इमाम हसन ने खिलाफत हजरत अमीर माविया को सौंपी और आपने कहा, ऐ अमीर माविया खलीफतुल मुस्लिमीन आप बन जाइए, मैं इस खिलाफत से दस्तबरदार होता हूँ, इस खिलाफत से इस्तीफा दे रहा हूँ, आप जिम्मेदार बन जाइए। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अमीर माविया के हाथ पर बैत की। इधर आपने दुनिया की खिलाफत को छोड़ा था, उधर रब की रहमत जोश में आई और जोश में आने के बाद रब की रहमत ने फरमाया, ऐ हसन तू दुनिया की खिलाफत को छोड़ रहा है, हम तुझे गौसियत कुबरा अता कर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम हसन के सदक़े में बहुत गौसे आदम को गौसियत कुबरा। तो पहला गौसे आदम कौन है बोले? इमाम हसन। पहला गौसे आदम कौन? और दूसरे गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाही ताला अलैह। मैं इस इलाके में रहता हूँ, मैं जानता हूँ बहुत से हमारे हजरात कहते हैं शामदार बड़े गौसे आदम छोटे। अगर इस तरह का कोई नजरिया रखता हो तो मेरी गुफ्तगू को संजीदगी से सुन लीजिएगा। मैं दिल की बात आप तक पहुंचाऊंगा, मैं आपको कभी डांटने डपटने का काम नहीं करूंगा। दिल की बात और दिल की सदा आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इतना याद रखें, वलियों के लिए आप छोटा बड़ा होने का कभी भी कोई दावा ना करें, ये सब खुदा के राज है, हमें क्या पता। बेशक सुभान अल्लाह। अगर कोई दावा कर रहा है तो बताए कि लोहे महफूज पर देख कर आया है, किसका मर्तबा बड़ा है किसका छोटा है, किसी को पता है? आला हजरत से पूछा गया, अहमद कबीर रिफाई के ताल्लुक से एक इस्तफ्ता आया, किसी ने कहा अहमद कबीर रिफाई गौसे आदम थे, अब्दुल कादिर गौसे आदम नहीं थे। अहमद कबीर रिफाई बड़े थे, गौसे आदम छोटे थे। आला हजरत ने एक जुमला फरमाया, जो अहमद कबीर के बारे में ऐसा अकीदा रखते हैं वो हकीकत में अहमद कबीर रिफाई को भी नाराज कर रहे हैं। बेशक सुभान। अब अगला जुमला सुनो, जो शामदार के लिए कहते हैं वो बड़े गौसे आदम छोटे, हकीकत में वो गौसे आदम नहीं बल्कि शामदार को भी नाराज कर रहे हैं। बेशक हमें शामदार वली है, वली और वली वही मानता है जो खुदा अता कर देता है। अब सारे वलियों का सरदार सैयदना गौसे आदम को बनाया गया है, इसलिए शामदार का अकीदा भी यही है कि गौसे आदम सारे वलियों के सरदार है। हजरत बायजीद बुस्तामी का अकीदा भी यही, मारूफ करखी का अकीदा भी यही, फारिस पाक का अकीदा भी यही, बुजुर्गान दीन का अकीदा भी यही। और हाँ, और सुनो सुनो, जो वलियों से सच्ची मोहब्बत करता है, जब वलियों का अकीदा ये कि सारे वलियों का सरदार सैयदना गौसे आदम है, तो हम सुन्नियों का अकीदा भी यही है कि सारे वलियों के सरदार गौसे आजम है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। ये मैं इस टाइम की काउंटिंग नहीं करूंगा, जो आप नारा लगाएंगे वो मेरी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से गिफ्ट है मेरे लिए। सुभान अल्लाह। नादिम हजरात जो होते हैं काफी चालाक होते हैं, अपना भी टाइम हमारे में जोड़ लेते हैं। सुभान अल्लाह बोलिए बुलंद आवाज से। और सुनिए, सैयदना गौसे आदम को गौसियत कुबरा कब मिली, सैयदना गौसे आदम की शान क्या है, एक रिवायत सुनाता चलूं। तफरीहुल खवातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर में हिर्जुल आशिकीन के हवाले से जिक्र किया गया। लम्मा उरिजा बिजद्दी रसूलिल्लाह लैलतल मिरसादी फबकिया जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मुतखल्लिफन वकाल या मुहम्मद लौ दनैतु अन मिलतन लह तरक्तु फअरसलल्लाहु रूही इलैहि फी ज़ालिकल मकाम लिस्तिफादत من سيد الأنام فتشرفت به واستعسلت على الخلافة والوراثة والنعمة العظمى قد حضرت ووجدت بمنزلة البراق وقد ركب علي جدي رسول الله وعيناني بيدي حتى بلغ فكان قاب قوسين أو أدنى وقال يا ابني قدمي هذه على ركبتك وقدماك على رقاب كل أولياء الله. बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रिवायत है गौसे आदम की शान में सबसे मजबूत। बेशक सुभान अल्लाह। सैयदना गौसे आदम की शान सुनो। आप फरमाते हैं आका को मेराज के लिए जिब्रील बुला करके लेकर जा रहे हैं। मुस्तफा ने मस्जिद हराम से मेराज का सफर शुरू किया है, बैतुल मक़दिस में जाकर नबियों की इमामत फरमा रहे हैं। पहले आसमान पर नहीं, दूसरे तीसरे आसमान बल्कि सातों आसमानों को आपने तय कर लिया है। यहाँ का सफर मुकम्मल हो गया है। अब सिदरतुल मुंतहा पहुंचे हैं, जो जिब्रील का मकाम है। जिब्रील का कदम रुका, आका का कदम बढ़ा। बेशक
جبریل نے کہا آقا چلے جائیے، آپ میری طرح نہیں، میں نہیں جاؤں گا چونکہ میں آپ کی طرح نہیں۔ اب سمجھے ذرا بد عقیدہ کو جو کہتا ہے ہم جیسے بشر ہیں۔ ایک مثال دے دوں آپ کو یہیں پر، حاجی صاحب ہیں آپ ماشاءاللہ، حج کر کے آئے، اچھا یہ بتائیے ماشاءاللہ مکہ شریف میں آپ کو اپنے علاقے والا ملا ہوگا تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، ایسا لگا ہوگا کہ چلو اس کو چائے پلا دیں، خیمے میں جا کے کھانا کھلائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے عقیدے والا ہے۔ کیا نہیں سمجھتے؟ آسانی سے آپ لوگ نہیں سمجھتے، ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنے کی ضرورت پڑے گی، زور سے بولوں گا تب سمجھیں گے آپ۔ کیا اپنے عقیدے والا ہو تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اچھا جو عقیدہ جبریل کا وہی عقیدہ میکائیل کا، وہی عقیدہ اسرائیل کا، وہی عقیدہ اسرافیل کا، روح نکالنے والا کون فرشتہ؟ بولو۔ گھبرانا نہیں، میں نے دعوت نہیں دی ہے، صرف ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ہمیں جو عقیدہ جبریل کا، وہی عقیدہ اسرافیل کا، وہی عقیدہ اسرائیل کا، وہی عقیدہ میکائیل کا، اس لیے کہ فرشتوں میں گروپ بندی نہیں۔ اور آگے بول جائیے فرشتوں میں کوئی، ہمیں سمجھدار نہیں ہے، فرشتوں میں گروپ بندی نہیں، اور آج تک فرشتوں میں کوئی دیوبندی نہیں۔ بے شک عقیدہ بڑا پیارا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہم جیسے بولے یار، ہم جیسے نہیں۔ یہی عقیدہ جبریل کا ہے، یہی عقیدہ میکائیل کا ہے، ہمیں یہی عقیدہ اسرائیل کا بھی ہے کہ نبی ہم جیسے نہیں۔ اب جب سنی کی روح نکالنے اسرائیل آتے ہوں گے اور خوش ہوتے ہوں گے چہرہ دیکھ کے، ارے ان کا عقیدہ، ارے اس کا عقیدہ، ارے اس کا عقیدہ تو میرے عقیدے جیسا ہے، میں بھی مانتا ہوں نبی میرے جیسے نہیں، اور یہ بھی مانتا ہے نبی ہم جیسے بشر نہیں۔ کہتے ہوں گے سنو سنو اے سنی سہول عقیدہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، روح نکالنا میری ڈیوٹی، اس ڈیوٹی کو ذرا بیوٹی میں چینج کر دوں اور بڑی آسانی سے تیری روح نکال لوں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے جب حضرت اسرائیل کسی سنی کی روح نکالنے آتے ہیں، اپنے ہم عقیدہ دیکھ کر بڑے چین و سکون سے اس کی روح نکال لیا کرتے ہیں، اور جب بد عقیدہ کے پاس آتے ہوں گے سختی سے روح نکالتے ہوں گے، اس لیے نکالتے ہوں گے کہ وہ اسرائیل کے عقیدے کے خلاف بولا۔ جی جی بے شک بے شک، بہت اچھا نکتہ ہے، بے شک۔ حضرت جبریل امی کا قدم رکا، آقا آگے بڑھے، غوث اعظم فرماتے ہیں مصطفیٰ اکیلے ہو گئے، اکیلے ہو گئے، جبریل بھی رک گئے تو مصطفیٰ اکیلے ہو گئے، بے شک مصطفیٰ اکیلے ہوئے تو فرمایا فارسل اللہ علیہ روحی فی ذالک المقام، اللہ رب العزت نے اس مقام پر میری روح کو بھیج دیا۔ ہم نے کہا غوث اعظم آپ کو اکیلے کیوں بھیجا گیا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مصاحبت کے لیے، آخر کیا وجہ ہے؟ فرمایا لاستفادتی من سید الانام، اس لیے بھیجا گیا تاکہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے تنے تنہا فیض حاصل کرتا چلوں، ادھر سے نانا فیض تھے، ادھر سے نوانا فیض، ادھر سے نواسا فیض لے، اس لیے بھیج دیا گیا۔ فرمایا ہم نے عرض کیا آقا یہ بتائے وہاں کیا کیا ملا؟ فرمایا مجھے نعمت عظمیٰ ملی، مجھے وراثت ملی، مجھے خلافت ملی، مجھے ولیوں کی امامت ملی، مجھے ولیوں کی سرداری ملی۔ فرماتے ہیں سیدنا غوث اعظم یہ ساری چیزیں حاصل ہو گئی۔ ہم نے کہا آقا حیثیت کیا تھی؟ فرمایا میری حیثیت یہ تھی کہ فوجدت بمنزلۃ البراق، اللہ نے براق کو روک دیا تھا، اللہ نے جبریل کو روک دیا تھا، اب مصطفیٰ کو لامقام سوار ہو کر کے جانا تھا، اس لیے اللہ نے میری روح کو براق کی جگہ پیش کر دیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَرَكِبَ عَلَيَّ جَدِّي رسول اللہ، اور کہا میرے نانا جان مجھ پر سوار ہو گئے۔ بے شک، نہیں بولیں سبحان گے؟ اللہ سبحان اللہ ایسے نہیں، سبحان اللہ۔ بہت بڑی بات بول رہا ہوں، یہ مغز ماری کی ہے میں نے اس روایت کو تلاش کرنے میں، محنت کی ہے، تو جتنی محنت سے میں سنا رہا ہوں اتنی محنت سے آپ بھی تو بولیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے براق کی جگہ پیش کیا گیا، میرے آقا مجھ پر سوار ہو۔ ہمیں یار جس پر مصطفیٰ سوار ہو جائے، ارے مصطفیٰ عرش معلی پر قدم رکھے تو عرش معلی بلند ہو جائے، اور یہاں تو مصطفیٰ نے اپنی پوری ذات کو غوث اعظم کی روح پر رکھ دیا ہے۔
ہم نے پوچھا غوث اعظم کہاں تک پہنچے؟ سفر تھوڑا تھا، فرمایا حتی بلغ فکان قاب قوسین او ادنی، کہا ہم اتنے قریب پہنچ گئے کہ ہمارے اور خدا کے درمیان، ہمارے اور خدا کی بارگاہ کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ ہم نے عقیدہ نکالا، اے سنی تیرا غوث کتنا پیارا ہے، آج معراج کی رات میں مصطفیٰ کریم کی معراج ہو رہی ہے، اور مصطفیٰ کے وسیلے سے سیدنا غوث اعظم کی بھی معراج ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سیدنا غوث اعظم کو بھی وقار مل رہا ہے، غوث اعظم کو بھی عزت مل رہی ہے، غوث اعظم کو بھی شرافت مل رہی ہے، غوث اعظم کو بھی کرامت مل رہی ہے۔ ہم نے کہا اور بتائیے، غوث اعظم نے فرمایا ذرا اور سنتے چلے جائیے، کہا وقال ابنی قدمی حاضی علی رقبتی کا وقدمک علی رقاب کل اولیاء اللہ، اے میرے بیٹے عبدالقادر، میرے آقا فرما رہے ہیں میرے بیٹے عبدالقادر، اور اسی کی ترجمانی جب امام کرتا ہے تو اس انداز میں بولتا ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا، لاڈلا بیٹا تیرا، یہ بیٹے کا لقب بھی وہی سے ملا ہے، معراج کی رات میں ملا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبتی کا، اے میرے بیٹے عبدالقادر، آج تو نے میرا قدم اپنے اوپر رکھوا لیا ہے، چاہ مجھے میں تجھے پرائز دے رہا ہوں، تجھے پرسکار دے رہا ہوں، تجھے تحفہ دے رہا ہوں، قدمک علی رقاب کل اولیاء اللہ، قیامت تک جتنے ولی آئیں گے سارے ولیوں کی گردنوں پر تیرا قدم نہیں بلکہ تیرے دونوں قدم ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آ کے وہ ہے تلوار۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو غوث اعظم کو وصیت کبریٰ کہاں ملی؟ معراج شریف، معراج کی رات۔ اب ذرا اصلاح کی 2 باتیں بول دوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم بنے، یہ مت سمجھئے گا دن میں کھایا رات کو سو گئے غوث اعظم بن گئے، بڑی محنت کرنا پڑی ہے۔ ہمیں کئی دن تک بھوکے رہتے تھے غوث اعظم، تو غوث اعظم جب کھانا چھوڑ دیتے تھے تو رب کی بارگاہ سے پیغام آتا تھا، عبدالقادر تجھے میری قسم، تجھے میری قسم کھانا کھا لے۔ ہمیں اگر ہم کھانا چھوڑے، شادی شدہ ہے تو بیوی، بغیر شادی شدہ ہے تو ماں، بھائی، بہن، رشتہ دار، قرابت دار ہمیں راضی کرے بھیا کھانا کھا لو، دوسرا بھائی بولے بھیا کھانا کھا لو، ماں بولے بیٹا کھانا کھا لے، باپ بولے بیٹا کھانا کھا لے، بیوی بولے شوہر علامدار میرے سر کے تاج آپ کھانا کھا لیجئے۔ مگر بہر غوث اعظم آپ کی شان بڑی پیاری ہے، آپ جب کھانا چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے پیغام بھیجا جاتا ہے، جاؤ میرے عبدالقادر سے کہنا عبدالقادر تجھے خدا تعالیٰ اپنی قسم دیتا ہے، اور اپنی قسم دینے کے بعد کہتا ہے خدا کے نام سے کھا لے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب، یہ سیدنا غوث بہت خوب سبحان اللہ۔ مگر بڑی محنت سے غوث اعظم بنے، بے اور شک غوث اعظم کے غوث اعظم بننے میں ان کے ماں باپ کا بہت بڑا عمل دخل ہے، بے شک بہت بڑا عمل دخل۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں، کچھ عورتیں محلے کی آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں، ابھی چونکہ اس وقت گنج شکر بنے نہیں تھے، مگر ابھی فرید الدین آپ کا نام تھا، لقب نہیں ملا تھا۔ کہا فرید الدین کی ماں ذرا یہ بتا تیرے بچے اور ہمارے بچوں میں اتنا فرق کیوں؟ تو کہا کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا سن، تیرے بچے اور ہمارے بچوں میں اتنا فرق ہے کہ تیرا بچہ دن میں مصلی بچھا کر مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھا کرتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ رات کو ہمارے بچے سو جاتے ہیں لیکن تیرا بچہ مصلی بچھا کر آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، خدا کے قہر سے، خدا کے غضب سے ڈر کر آنسو نکال لیتا ہے، خدا کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتا ہے۔ بے شک ابھی عمر کتنی ہے؟ 5 سے 6 سال۔ اللہ اللہ، یہ بھی تو ماں کا کمال ہے۔ 5-6 سال کی عمر، فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دن میں مصلی بچھا کر مصطفیٰ کریم پر درود پڑھ رہے ہیں، رات کو مصلی بچھا کر خدا کے خوف میں آنسو بہا رہے ہیں۔ اے سنیو ذرا رو لیا کرو، دن بھر میں کم سے کم کچھ لمحات ایسے نکالا کرو جہاں تمہارے گھر والے نہ ہو، دنیا دار نہ ہو، قرابت دار نہ ہو، رشتہ دار نہ ہو، اگر ہو تو خدا تعالیٰ کی یاد ہو، یاد پروردگار ہو، یاد تاجدار مدینہ ہو،
اور اس کے بعد آنکھوں سے آنسو نکالو. آپ کہیں گے مولانا آنکھوں بہانے سے فائدہ کیا ہے؟ میں کہوں گا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا یہ مصطفیٰ کے امتی ہے، اے جہنم ذرا ان کے پیچھے دوڑ. جہنم پیچھے پیچھے دوڑے گا، لوگ آگے آگے بھاگتے ہوں گے. لوگ کہیں گے مولا نمازوں کا سہارا ہے، اس جہنم کو روک دیا جائے. رب فرمائے گا نہیں روکا جائے گا. لوگ اپنے نمازوں کا سہارا وسیلہ دیں گے، لوگ اپنے روزوں کا وسیلہ دیں گے، لوگ اپنی عبادتوں کا وسیلہ دیں گے، لوگ اپنی ریاضات کا وسیلہ دیں گے، لوگ اپنی مجاہدات کا وسیلہ دیں گے، لوگ صالحات کا وسیلہ دیں گے، لوگ برائیوں سے بچنے کا وسیلہ دیں گے. مگر جہنم نہ رکے گا. نہ جہنم نمازوں سے رکے گا، نہ عبادتوں سے رکے گا، نہ مجاہدات سے رکے گا، نہ ریاضات سے رکے گا. اتنے میں جبریل امی ایک کٹورا لے کر کے آئیں گے، ایک برتن لے کر کے آئیں گے. اس میں بہنے والے پانی کی طرح سیال چیز ہوگی. مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جبریل عرض کریں گے اللہ کے رسول ذرا اس میں سے چند قطرے جہنم کی طرف چھڑک دیجئے. پیارے آقا اپنے ہاتھ میں چند قطرے لیں گے، جہنم کی طرف ماریں گے. وہ جہنم جو نمازوں سے نہ رکا تھا، وہ جہنم جو روزوں سے نہ رکا تھا، وہ جہنم جو عبادتوں سے نہ رکا تھا، وہ جہنم جو مجاہدات سے نہ رکا تھا، وہ جہنم جو ریاضات سے نہ رکا تھا، اچانک جہنم رک جائے گا. مصطفیٰ فرمائیں گے جبریل یہ تو عبادتوں سے نہیں رک رہا تھا، یہ تو نمازوں سے نہیں رکا تھا، یہ تو ریاضات سے نہیں رکا تھا، یہ تو میرے امتیوں کے اچھے اعمال کے وسیلے سے نہ رکا تھا. آخر یہ کیسے رک گیا؟ جبریل امین عرض کریں گے آقا اس میں جو بہنے والی چیز نظر آ رہی ہے یہ آپ کے عاشق، آپ کے چاہنے والے امتیوں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب سبحان اللہ. کتنا قیمتی ہے تمہارا آنسو، کتنا پیارا ہے تمہارا آنسو. ہمیں بھائی کی موت پر رونے والوں، ماں کی موت پر رونے والوں، عزیز و اقارب کی موت پر رونے والوں، ذرا انصاف سے بتانا راگوپور کے رہنے والے سنی غیور مسلمانوں، کبھی تمہاری آنکھوں سے خدا تعالیٰ کے خوف کی بنیاد پر آنسو نکلے ہیں؟ کیا مصطفیٰ کی یاد میں کبھی آنسو نکلے ہیں؟ ارے ٹی ویاں دیکھتے ہو، پکچریں دیکھتے ہو، اس میں اگر کوئی اس طریقے کی بات آ جائے تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. کسی کے غم کی خبر سن لو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. ارے سنی سول عقیدہ مسلمانوں، یہ دنیا والے دنیا سے جا رہے ہیں، یقیناً یہ بھی غم کا موقع ہوتا ہے. مگر سنو سب سے بڑا غم کا موقع یہ ہوتا ہے یہ انسان جو قبر سے دنیا سے قبر میں چلا گیا، اپنے ساتھ نیکیاں لے کر نہ گیا، اپنے ساتھ عبادتیں لے کر نہ گیا، اپنے ساتھ مجاہدات لے کر نہ گیا، اپنے ساتھ مراقبات لے کر نہ گیا. ارے سنی سول عقیدہ مسلمانوں، تم تو مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو، کچھ ایسے وقت نکالا کرو جس میں تمہاری آنکھوں سے آنسو گرے. قسم خدا کی تمہاری آنکھوں سے نکلنے والا آنسو زمین پر نہیں گرتا ہے، اس سے پہلے اللہ اس کو قبول فرما لے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج دیکھو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں سے جب اتنا سوال کیا گیا تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا تھا. کہا تھا سنو فرید الدین کا اس میں اکیلے کمال نہیں، میرا بھی کمال ہے. بے شک سبحان اللہ بول جائیے سبحان اللہ. اور میری ماں اور بہنیں جو ادھر بیٹھی ہیں آپ ایک پیغام مجھ سے لے کر جائیں. بابا فرید الدین گنج شکر کی ماں نے جواب دیا اس میں خالی فرید کا کمال نہیں، میرا بھی خون جگر شامل ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا سنو میں نے اپنے بیٹے کو 2 سال تک دودھ پلایا، مگر 2 سال کی مدت میں کبھی میں نے اپنے بیٹے کو بے وضو دودھ نہیں پلایا. اللہ. ارے بولو جب مات و باوضو ہو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے نبی کے نغمے گا کر ولیوں کی تعریف کر کے قرآنی آیات کا ورد کرنے کے بعد خدا کی تسبیح و تحلیلات کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی تو یقیناً اپنے زمانے کا پیدا ہونے والا وہ بچہ کبھی بایزید بستامی بن کے چمکے گا، کبھی سید الطائفہ جنید بغدادی بن کر کے چمکے گا، کبھی امام حسن بن کر کے چمکے گا، کبھی امام حسین بن کر کے چمکے گا، کبھی شہید اعظم بن کر کے چمکے گا، کبھی غوث اعظم بن کر کے چمکے گا، کبھی مفتی اعظم بن کر کے چمکے گا، کبھی امام اعظم بن کر کے چمکے گا. ہمیں یاد رکھو جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو پیدا ہونے والا بچہ، اس پیدا ہونے والے بچے کو اللہ بڑے سے بڑا مرتبہ اور منصب عطا کر دیا جاتا ہے. کوئی اپنے زمانے کا اعلیٰ حضرت بنتا ہے، کوئی اپنے زمانے کا مفتی اعظم بنتا ہے، کوئی اپنے زمانے کا مفسر اعظم بنتا ہے. ارے یہی ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں اور مولانا ابراہیم رضا خان کی شکل میں قرآن کا مفسر قرآن کی تلاوت کرتا
کرتا ہے اور اپنے بیٹے کی پرورش کرتا ہے تو آگے چل کے یہ بچہ بڑا ہو کر کے بہت بڑا عالم بنتا ہے اور زمانہ اسی کو تاج الشریعہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ بہت پیارا نعرہ لگایا ماشاءاللہ۔ اب بس آخری گفتگو ہے۔ علامہ فرقان صاحب کے جو بولٹے سے وہ تیز ہوتے چلے جا رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ فیوز اڑ نہ جائے میرے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری بات سن لیجئے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں نے کیا جواب دیا تھا؟ بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ اس میں خالی فرید کا کمال نہیں بلکہ میرا بھی کمال شامل ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں کے ہاتھ میں کنٹرول، ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، کہتی ہے بیٹا سین مت نکالنا، آواز ہلکی کر دی، اذان ہو رہی ہے، مجھے سین دیکھنا ہے۔ میں نے کہا پگلی کیا کرتی ہے تو کس کا سین دیکھ رہی ہے؟ اگر تجھے سین دیکھنا ہے تو حضرت عائشہ کی زندگی کا سین دیکھ، فاطمہ کی زندگی کا سین دیکھ، آسیہ کی زندگی کا سین دیکھ۔ ارے ان کی ہسٹری کو اٹھا لے، قسم خدا کی اگر تو ان کی زندگی پر عمل کرنے کے بعد اسلامی پردے کے ساتھ چلے گی، زمانہ کہے گا ذرا نظریں بچا لو، فاطمہ کی کنیز جا رہی ہے، زمانہ کہے گا ذرا نظریں بچا لو، عائشہ کی چاہنے والی جا رہی ہے، زمانہ کہے گا ذرا نظریں بچا لو، حضرت زینب سے محبت کرنے والی جا رہی ہے، زمانہ کہے گا نظریں بچا لو، مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات کی شیفتہ و فریفتہ عورت جا رہی ہے۔ آج میں کہتا ہوں، ایک شخص نے مجھ سے کہا تھا تم نے اسلام کے ذریعے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، اس طریقے سے تم نے عورتوں کو گھروں میں قید کر لیا ہے، یہ میڈیا والا تھا۔ میں نے جواب دیا تھا پگلے سول، ہم نے پردے کا حکم دینے کے بعد اپنی عورتوں کو گھروں میں محفوظ، گھروں میں قید نہیں کیا ہے، بلکہ پردے کا حکم دینے کے بعد ہم نے عورتوں کو نہیں بلکہ عورتوں کی عزتوں کو محفوظ کر دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم بھی بہت نیک تھے۔ ابو صالح جنگی دوست ایک زمانے سے باغ کی رکھوالی کر رہے تھے، کمیٹی والوں کی طرف سے کوئی آرڈر تو نہیں ہے؟ بول جاؤں کچھ اور 2-4 منٹ 5 منٹ؟ اچھا مولانا فرقان صاحب قبلہ، میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں بڑھاؤں گا نہیں، ان کی محبت کو دیکھ رہا ہوں، میں بھی سمجھ رہا ہوں، الحمدللہ نزاکت کو میں سمجھ رہا ہوں۔ بہرحال توجہ فرمائیے، سیدنا غوث اعظم کے باپ بڑے نیک تھے، باغ کی رکھوالی کرتے تھے، سیب والا واقعہ تو مشہور ہے، مگر ابو صالح جنگی دوست کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں کچھ مہمان آئے۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست عبداللہ سومئی نے کہا جاؤ ذرا باغ کے پھل توڑ لاؤ۔ یہ گئے پھل توڑ کر لائے، جیسے مہمانوں کے سامنے رکھے فوراً منہ سے نکال دیا، کھایا فوراً منہ سے نکالا، منہ میں چبایا فوراً نکال دیا۔ کہا ہے عبداللہ سومئی مذاق بناتے ہو ہمارا، اتنا بڑا باغ ہے، کھٹے کھٹے پھل، اب جلال آنا تو فطری بات۔ حضرت عبداللہ سومئی کو جلال آیا، ابو صالح جنگی دوست سے کہا کیا معاملہ ہے، یہ کھٹے کھٹے پھل توڑ کر لائے ہو، کتنے سال ہو گئے باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے؟ حضرت ابو صالح جنگی دوست کا جواب سننا، آپ نے فرمایا سنو، آپ نے مجھے کھانے کی اجازت نہیں دی تھی، باغ کی حفاظت کرتا ہوں، مگر آج تک آپ کے باغ کے پھل نہیں کھائے۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ۔ ابو صالح جنگی دوست کو عبداللہ سومئی نے سینے سے لگایا، رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ہم نے کہا اور ساتھ ہی مہمانوں نے کہا عبداللہ سومئی اس نے کھٹے کھٹے پھل کھلا دیے ہیں، اس کو سینے سے لگا کر تم رو رہے ہو۔ کہا تم نہیں جانتے کتنا نیکوکار پرہیزگار ہے یہ۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ایک دن ایسا ہوا، سخت آندھی، سخت بارش، سخت طوفان تھا، نتیجہ یہ ہوا میں نے اپنے باغ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے نظارہ دیکھا، دیکھو ذرا میرے باغ کا حال کیا ہے۔ فرمایا آندھی بھی ہو رہی ہے، بارش بھی ہے، طوفان بھی آ رہا ہے، مگر میں کیا دیکھتا ہوں، میرے باغ کے اندر ایک چراغ چل رہا ہے اور اسی چراغ کے قریب بیٹھ کر یہ نوجوان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔
بے شک سبحان اللہ. آندھیوں نے چراغ کو نہیں بجھایا, بارش نے چراغ کو نہیں بجھایا, طوفان نے چراغ کو نہیں بجھایا. فرمایا جب میں صبح کو گیا اور جا کر کے میں نے دیکھا تو بڑا پیارا منظر تھا, سب کے باغ کے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر گئے تھے, مگر میرا باغ محفوظ تھا. فرمایا کیوں محفوظ تھا؟ کہا اسی نوجوان کے قرآن پاک کی تلاوت کی برکت. بے شک آج جو ہمارے بھائی گھومتے پھرتے ہیں, مولانا تعویذ کر دیجئے, مولانا دعا کر دیجئے, مولانا یہ کر دیجئے, مولانا وہ کر دیجئے, بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے. میں کہتا ہوں پگلے یہ سارے کام کرنے کی ضرورت نہیں. میں تعویذ کنڈوں پر فتویٰ نہیں لگاتا, میں بھی مانتا ہوں تعویذ کروانا جائز ہے, میں بھی مانتا ہوں تعویذ کا اثر ہوتا ہے, میں بھی جانتا ہوں قرآن پاک کی آیت کریمہ کا اثر ہوتا ہے. مگر ایک بات سنیے, خالی تعویذ پر ٹکے رہو, نمازیں چھوڑتے چلے جاؤ, عبادتیں چھوڑتے چلے جاؤ, مجاہدات سے دور رہو, مصطفیٰ کی یاد سے دور رہو, خالی تعویذ پر ٹکے رہو, یہ بھی سمجھداری نہیں. آج آپ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو میں آپ کو ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں. اگر مالداری چاہیے, اگر جانوں کی حفاظت چاہیے, اگر گھروں میں برکت چاہیے, اگر گھروں میں الفت چاہیے, گھروں میں محبت چاہیے, چند دنوں کے بعد, شادی کے چند دنوں کے بعد آپسی جھگڑے ہو جاتے ہیں, مولانا بن نہیں پا رہی ہے, میں کہوں گا سول, اگر بنوانا ہے تو ایک نسخہ لے جا. یہ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ سے آنے والا فقیر اور اعلیٰ حضرت کے پوتے سرکار تاج الشریعہ کا فیض پانے والا ادنا سا حقیر و فقیر محمد شہزاد رضا قادری کہتا ہے, سنو سنو, ایک نسخہ لے کر کے جاؤ. جب صبح کو تم اٹھا کرو تو پہلے نماز فجر پڑھ لیا کرو, اور پڑھنے کے بعد اگر قرآن پڑھنا جانتے ہو تو قرآن کی تلاوت کیا کرو. اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو تم اپنے بیٹوں کے لیے بڑے بڑے پیسے دے کر کوچنگ لگاتے ہو, ذرا کچھ پیسے دے کر اماموں سے اپنی کوچنگ لگا لو تاکہ وہ قرآن کی تلاوت کروا دیا کرے, قرآن پڑھنا سکھا دیا کرے. اور جب تک قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو اپنے امام مولانا اکبر صاحب کی بارگاہ میں آؤ, کہو حضرت مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, آج میں نے فجر کی نماز ادا کی ہے, اس نماز کے بعد میں ذرا مجھے سورہ یاسین کا ایک رکوع سنا دیجئے, سورہ رحمان کا ایک رکوع سنا دیجئے. اور اگر یہ بھی نہ سنا پائے, اگر وقت نہ ہو ان کے پاس, تو کسی بھی پڑھے لکھے انسان کو چاہے پیسہ دے کر آپ کو رکھنا پڑے, مگر صبح کو نماز فجر پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرو. اور تلاوت کر کے آپ اگر کاشتکار ہے کھیتوں کی طرف چلے جائیں, دکاندار ہے دکانوں کی طرف چلے جائیں, آپ مکاندار ہے مکان کی طرف چلے جائیں, کاروباری ہے کاروبار کرے, اگر آپ عالم ہے کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو پڑھانے چلے جائیں, آپ اگر ٹیچر ہے تو اپنے اسکول میں پڑھانے چلے جائیں. اور جب آپ رات کو گھر واپس آئیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, ارے جس دن قرآن کی تلاوت کر کے اپنے گھروں سے نکلو گے, تمہارے کاروبار میں برکت بھی ہوگی اور تمہاری جان کی حفاظت بھی ہوگی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے غوث اعظم کی سیرت سننے والوں, جو آج میرے نوجوان موبائل لگا لگا کر برباد ہوتے چلے جاتے ہیں, ایئرفون کان میں لگا لیا گانے سن رہے ہیں, میرے آقا نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جس میں انسان رات کو مسلمان ہوگا, صبح کو کافر, صبح کو مسلمان رات کو کافر, رات کو مسلمان صبح کو کافر. کیسے؟ یہ ملٹی میڈیا موبائل رکھ لیا, ایئرفون لگا لیا, گانے سن لیا, کفری گانے. ہمیں گانے سننے والا کوئی امام اعظم کا فقہ تھوڑی دیکھتا, گانے لکھنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے, اسے تو پیسہ کمانا ہے, اس لیے کفری گانے آ جاتے ہیں, کفری کلمے آ جاتے ہیں. اور وہ کفری کلمہ رات کو پڑھ کر کے سن کر کے کوئی مستی میں سن کر سو گیا, کلمہ پڑھ شریف پڑھنے کی اگر توفیق نہیں ہوئی, بتاؤ صبح کو وہ مسلمان اٹھا, اس کا ان کا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ کوئی لے گا گارنٹی؟ صبح کو اگر اس کو توفیق ہو گئی, کسی عالم کی تقریر میں سن رکھا تھا کہ کلمہ پڑھا کرو, صبح کو اٹھنے کے بعد کلمہ پڑھ لیا, پھر مسلمان, پھر گانا سنا, پھر کافر, پھر مسلمان, پھر کافر. آپ کہیں گے ہر گانے کے اندر کفری کلمہ نہیں ہوتا, تو میں ایک مثال دوں گا. ابھی میں تمنچا نکالتا ہوں اور ایسے کرتا ہوں, گولی مار دوں گا, گولی مار دوں گا, تو سارا مجمع اٹھ کے بھاگے گا کہ نہیں؟ کوئی نہیں کہے گا کہ ہم کیوں اٹھ کے بھاگے, مولانا نے کسی کی تعین تو کی نہیں, کیا پتا کس کے گولی مارے, تب تو سب بھاگ جائیں گے. کہیں گے اس لیے مولانا نے کسی کا نام نہیں لیا ہے, ہو سکتا ہے ہماری طرف نشانہ داغ دے. میں کہوں گا پگلے, ارے تو جان کی بات کرتا ہے, اس جان سے زیادہ پیارا ہمیں ایمان ہے. تو جان کی فکر کرتے ہو, ایمان کی فکر نہیں کرتے, کفری گانے سنتے ہو. ہے کوئی نوجوان ایسا کھڑے ہو کر جو آج سے یہ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ الرحمن میں گانے سے آج سے ہی دور رہوں گا؟ ہے کوئی نوجوان؟ نہیں ہے تو بیٹھے رہو صبح تک, میں
بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے رہو. کیا شرم و حیا ہے، کیا غیرت ہے ہمارے مسلمان کے اندر. مصطفیٰ کی تعلیمات کو تو ہم اپنے سینے سے لگانے کو تیار نہیں ہوتے، اور گانے سننے کے لیے ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم گانے سنتے رہیں. یاد رکھو یہ وہ گانا ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن جو انسان گانے سنا کرتا ہے قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے. ہے کوئی برداشت کرنے کی طاقت رکھتا؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی نہیں. اس لیے سب ہاتھ اٹھائیے اور کہیے انشاءاللہ ہم گناہوں سے خاص کر انشاءاللہ الرحمن گانوں سے دور رہیں گے، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں گے. بس انہی کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اس شعر پر واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور کلو ولی لہو قدم فإنی علی قدم النبی بدر الکمالی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک بار کلمہ شریف کا ورد کر لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.